नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ला रमज़ान फ़ुत्तिहत अब्वाबुस समा। जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। वग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नुम के दरवाज़े अच्छी तरह बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलतिश शयातीन, और शयातीन को जकड़ लिया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अनकरीब हम बड़े ही प्यारे महीने में दाखिल हो रहे हैं जो रहमत वाला है, बरकत वाला है और दर्जात बुलंद करने वाला है। क्या पता ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, क्या पता ये ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो रहा हो, तो क्या पता दोबारा रमज़ान नसीब हो या ना हो। तो इतने जोश के साथ और इतनी खुशी के साथ इसका इस्तकबाल करें और ये नेकियों की प्लानिंग कीजिए। नेकियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां अपने दामन में समेटनी है और उसके लिए हमें शबान से ही तैयारी करनी है। शबान से ही रोज़े रखना शुरू कर दें। पहले शबान के 15 शबान तक कसरत से रोज़े रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 15 रमज़ान तक कसरत से रोज़े रखते और उम्मत को भी हुक्म देते कि कसरत से रोज़े रखो। और 15 शबान के बाद आपने उम्मत को मना फरमा दिया ताकि फ़र्ज़ी रोज़ों के लिए कहीं कोई बीमार ना हो जाए, जिस्म कमज़ोर ना हो जाए। तो इसके लिए पहले से पहले जो है ना, आप शबान से रोज़ों की अपने आप को यूज़ टू बनाए, जिस्म को आदी बनाए ना, जितना भी हो रोज़ों की जिस्म को आदत पड़ जाए। अब ये आमद रमज़ान है और हमने करना क्या है, इसमें नमाज, तहज्जुद, कुरान, तरावी की नियत कर लेनी है पक्की कि इंशाअल्लाह ये रमज़ान आ रहा है तो हम अपनी नमाज़ें भी खुशू खुजू के साथ पढ़ेंगे। तहज्जुद अल्लाह का कुर्ब देती है, सबसे लाडली इबादत तहज्जुद है और हमें भरपूर मौका मिलता है रमज़ान में तहज्जुद की बरकत समेटने का। तो तहज्जुद का 100% तहज्जुद की इबादत कबूल होती है, दुआएं कबूल होती है। तहज्जुद की नियत कीजिए। और कुरान और रमज़ान का तो जोड़ है, रोज़ा रखा और कुरान ना पढ़ा तो कोई फ़ायदा नहीं। कुरान तो नाजिल ही रमज़ान में हुआ है, वाहिद कुरान है जिसकी सिफारिश 100% कबूल की जाएगी। कुरान की सिफारिश 100% कबूल की जाएगी। लाडली किताब है और अल्लाह ताला पैगम्बरों की और शहीदों की, स्वालिहीन की, हाफ़िज़ कुरान की, ये सारी सिफारिश ये तो बिइज़्निल्लाह अल्लाह हुक्म देंगे तो अल्लाह का मामला है, लेकिन कुरान की सिफारिश 100% कबूल की जाएगी। तो कसरत से कुरान से जुड़ जाए, दौरे कुरान से जुड़ जाए, कुरान को तर्जमे से सुनिए, कुरान के साथ अटैच में रहें, कहीं ना कहीं कुरान से जुड़े रहें। और ये कुरान बेहतरीन साथी है। कितना मज़ा आएगा, ज़रा सोचिए कि जब हमें कफ़न पहना दिया जाएगा और ये कुरान आकर हमारे सीने और कफ़न के दरमियान में लेट जाए, कुरान हमारा रफ़ीक बन जाए। ज़रा सोचिए कि जब जनाजे की चरपाई दुनिया फ़ानी से चल पड़ेगी या सफ़र शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त ये कुरान हमारी चरपाई पे, हमारे जनाजे की चरपाई पे हमारे साथ ये साया करे, हमारा रफ़ीक बनता हुआ कब्रिस्तान पहुँचे। और अगर कब्रिस्तान में भी ये कुरान हमारा इस्तकबाल करे, और ये कुरान ही है जो कब्र में भी हमसे पहले पहुँच जाएगा, और ये कुरान ही है जो सर की तरफ खड़ा हो जाएगा, ये रोशनी बनेगा, ये नूर बनेगा। मैं कहती हूँ ये खुशबू है, ये कुरान मोमिन की खुशबू है, दिल का करार है और दिलों का सुकून है, ये रूह की ग़िज़ा है, ये क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है। कुरान को कसरत से रमज़ान में जितना भी हो कुरान से अटैच हो जाए। फिर आपने करना क्या है, सदका शबान से शुरू कर दीजिए। रमज़ान में भी, रमज़ान में हमें हर इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। तो आपने करना क्या, सदका कसरत से कीजिएगा रमज़ान में। और सफाई का बहुत ख्याल करें, अपने घर की, अपने रूह की, अपने जिस्म की, अपनी प्रे मैट, अपनी जाए नमाज़ें धो लीजिए, अपने घरों की सफाई कीजिए, पाक साफ़ की। रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, सरदार आ रहा है, महीनों का सरदार आ रहा है, तो हमने मोहब्बत से, दिलजोई के साथ इसका इस्तकबाल करना है। और एक मोमिन जैसे खुश, सहाबा कराम तो बड़ा ही खुश होते थे
صالحین صحابہ کرام تو بہت خوش ہوتے تھے کہ نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہمارے گریڈ بڑھ جائیں گے، ہمارے درجے بڑھ جائیں گے، مومن کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اور اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میں رمضان میں داخل کر دے۔ اور اس میں کیا کرنا ہے، روزہ رکھ کے پھر غیبت نہیں کرنی۔ جب غیبت کی تو ایسے جیسے اپنے مردار کا گوشت کھا لیا، اور غیبت تو زنا سے بھی بری ہے، غیبت تو ظاہر ہے اللہ پاک کو پسند ہی نہیں ہے۔ اور پھر اور کیا کرنا ہے، آپ نے وقت پر سحری کرنی ہے، وقت پر افطاری کا اہتمام کرنا ہے۔ وقت سے 2 منٹ پہلے بھی اگر آپ نے روزہ کھول لیا تو روزہ آپ کا فاسد ہو جائے گا۔ اور آپ نے بازاروں میں بغیر ضرورت نہیں پھرنا۔ سب سے بری جگہ جو دنیا میں نبی پاک کو پسند نہیں ہے، سب سے جو بری جگہ ہے اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے، وہ بازار ہے۔ اور ہم عورتیں کثرت سے بازاروں میں پھرتی ہیں، اپنے آپ کو ہلکان کرتی ہیں، پھر وہ نماز اور روزے میں وہ تقوی خشوع خضوع بھی نہیں رہتا۔ اس مہینے کے جتنا بھی ہونا ہم نے کنجوس بن جانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے بچا لینا ہے، اپنے رب کا پورا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو بازاروں سے جتنا بھی ہو ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ اور روزے کی نیت خاص ہے، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ 12 بجے تک سوتے رہے، آپ نے کہا چلو آدھا دن تو گزر گیا، چلو اب میں روزے کی نیت رکھ لیتا ہوں۔ نیت خاص، نیت کا مخصوص ہونا، نیت کا لازم ہونا ضروری ہے۔ تو روزے کے لیے نیت لازم ہے، ایک نیت آپ نے کرنی ہے۔ اور پھر رمضان میں نفلی عبادت کا اہتمام کرنا ہے، جتنا بھی ہو آپ نے نفل، کیونکہ نفل 70 جو رمضان کے نفل ہوتے ہیں وہ فرض کے برابر ہو جاتے ہیں، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے اور کیا کرنا ہے، اور اگر آپ نے ایک کھجور بھی کسی کو محبت میں تحفے میں دے دیا، اس کا افطاری کروا دی، تو ایک کھجور سے بھی جس نے افطار کروایا، روزے دار کو افطار کروایا، اس نے گویا ایک روزے دار کی افطاری کا ثواب پا لیا، اسے پورے روزے دار کی افطاری جتنا ہی ثواب ملے گا جیسے کسی کا روزہ افطار کروا دیا۔ اچھا، آپ نے ایک کام اور کرنا ہے اس میں، رمضان میں 4 کام کثرت سے کرنے ہیں، 4 کام کی کثرت کرنی ہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ، یعنی اللہ کا ذکر جتنا بھی ہو، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر ذکر ذکر۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ انسان ہے۔ تو کثرت سے اس مہینے میں ذکر کرنا ہے۔ نمبر 2 جو آپ نے کرنا ہے ذکر، وہ کیا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ذکر اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ استغفار ہمارے سارے مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل استغفار، کثرت سے استغفار پڑھنا۔ نمبر 3 کیا کرنا ہے، جنت کی طلب کرنی ہے کہ اللہ مجھے اپنے نیک لوگوں کی میت میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ میرا آخر جو میرا صالحین کے ساتھ ہو، اللہ مجھے جنتی لوگوں میں شامل فرما دیجیے، متقی لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ میں جنت کا طالب ہوں، جتنا بھی ہو رب سے جنت طلب کرنی ہے۔ اور نمبر 4 کیا کرنا ہے، آپ نے جہنم سے پناہ مانگنی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ مجھے جہنم کے شعلوں سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے، ہولناکیوں سے، چنگاریوں سے، اللہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بیڑی ہو گیا، بیڑیاں جکڑنے والی ہے اللہ، جس کی قرآن شہادت دیتا ہے ہم تو بڑے کمزور ہیں اللہ، ہم ایسی ہولناک آگ کو، چنگاریوں کو اور بھڑکتی ہوئی آگ کو اللہ جس کو آپ نے دکھایا ہے، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، بس اپنی بچوں کی فکر کرے کہ کسی طرح آگ سے بچ جائے، تو جہنم سے پناہ مانگنی، یہ 4 کام کرنے۔ اور باقی اس کے فضائل میں کیا ہے، اور باقی اس کے یعنی رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی جان کر اگر ہم نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا نا، تو یقین جانیے کہ ساری زندگی ہم روزے رکھتے رہے، فرضی روزے کو نہیں پا سکتے، یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، اور فرض کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرض کے چھوڑنے پر پھر ہمیں گناہ ملے گا، تو ہم نے روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ماشاء اللہ اللہ کے چاہنے والے ہیں جو بخار میں بھی، بیماری میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے، جبکہ عذر میں اللہ پاک نے معاف فرمایا، کوئی سفر میں ہو، کوئی بیماری میں ہو، کوئی حمل سے ہو، تو بغیر شرعی عذر کے اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو ساری زندگی اگر آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو اس روزے کا ثواب آپ کو
نہیں ملے گا۔ اور سحری افطار کے وقت آپ نے کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، اللہ بڑی محبت کی نظر کرم ڈالتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں۔ سحری کے وقت، افطاری کے وقت فرشتوں پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کیسے میری محبت میں روزہ رکھ رہا ہے، میرے لیے افطار کر رہا ہے۔ تو اس وقت کی دعائیں 100% قبول ہوتی ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، 15 منٹ پہلے اپنا دسترخوان ریڈی کر لیں۔ 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے دسترخوان پہ ہر چیز موجود ہو، اور ایک اللہ سے چپ کے خاموشی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر رب سے خوب دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے۔ اور تراویحوں کا ایک سجدہ ایسا ہے جیسے جنت میں ایک محل تعمیر ہو گیا۔ تراویحوں کی بھی نیت کیجیے۔ اور روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو سجا دیتا ہے۔ اللہ کو رمضان بہت پسند ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ اور ہمارے صالحین 30 قرآن مجید پڑھ لیتے تھے رمضان میں۔ سوچیے میں حیران ہوتی تھی، اور صالحین بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ ساری رات صحابہ کرام کیسے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، وہ تھکتے نہیں، انہیں نیند نہیں آتی۔ تو اب جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ساری رات موبائل یوز کر رہے ہیں، رات کے 3 بج گئے، 4 بج گئے، وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، تو میری بہنوں آج یہ عقل بھی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ صحابہ کو اللہ سے تھا، قرآن سے تھا، اور وہ عشق کی مستی میں ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ آج ہمارے بچے محبت کر بیٹھے موبائل سے، تو ساری رات موبائل یوز کرتے ہیں۔ کاش ہمیں صحابہ جیسا عشق نصیب ہو جائے۔ امام اعظم 63 قرآن مجید پڑھتے تھے رمضان میں، 63 قرآن مجید۔ سوچیے ذرا، ایک دن میں قرآن مکمل کرتے، ایک رات میں کرتے، اور 3 تراویحوں میں پڑھتے۔ اور اس میں دیکھیں کتنی مبارک رات آ رہی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر کی رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ 1000 جس نے اسے پا لیا اسے تو 1000 مہینوں کے برابر ثواب مل گیا۔ اور اللہ کرے ہم سب کو رمضان میں عمرہ نصیب ہو جائے۔ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے نبی پاک کے ساتھ حج کر لیا، اس کو مقبول حج کا ثواب، حج کے برابر اس کا عمرہ بھی ایسا ہوگا جیسے اس نے حج کر لیا۔ اور ایک بڑی فیمس حدیث ہے کہ جبرائیل نے بد دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد میں، اور ممبر پہ ایک قدم پہ قدم رکھا، یعنی کہ ایک سٹیپ یعنی رکھا، اور آپ نے آمین کہا، دوسرے پہ آمین اور تیسرے پہ آمین، آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین کہا۔ اور جبرائیل پہ یعنی وہ بد دعا دے رہے تھے، صحابہ نے پوچھا یہ کیا عمل تھا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان تو پائے لیکن روزے رکھ کے بخشش نہ کروائے۔ تو نبی پاک نے آمین کہہ دیا، اور جبرائیل بدعا دینے والے ہو، نبی پاک آمین کہنے والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا آپ نے فرمایا ہلاکت و برباد وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اور پھر نبی پاک نے آمین فرمایا۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا ہلاکت ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی پاک کا نام لیا جائے اور درود شریف نہ پڑھے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ ابھی سے سوچیے کہ ہم نے کیا کیا رمضان میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنی ہے۔ ایک حدیث ہے بڑی اتھینٹک بخاری شریف کی 1899، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص ایمان کی حالت میں آخرت کے ثواب کی نیت سے، جسٹ ہمارا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، صرف ثواب کی نیت سے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو پھر کیا غفر لہ ما قدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو صرف یہ اپنے رب کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ پھر فرمایا تساہروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری بھی کیا کرو، بلا شبہ سحری میں برکتیں ہیں۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی ہم لوگوں کو فخر سے کہے کہ ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، ہم فخر سے بتاتے ہیں۔ نبی پاک نے تو دعا دی ہے سحری کھانے والوں کے لیے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور اہل کتاب اور ہماری تفریق ہوتی ہے۔ اہل کتاب تو سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں نا، ان کی مخالفت کے لیے بھی سحری کھانا ضروری ہے، اور سحری بھی ضرور کھائیے، نماز بھی پڑھیے۔ پھر ایک بڑی پیاری صحیح بخاری کی حدیث ہے
1904 قال اللہ کل عمل ابن آدم لہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کے ہر عمل کا متعین اجر اسی کے لیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا اس کا اجر ہمیں ملتا ہے، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، اور تہجد ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی بھی عمل، لیکن الا الصیام فإنہ لی الا الصیام فإنہ لی، سوائے روزے کے وہ صرف میرے لیے ہے، کیونکہ روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، تقوی کی عبادت ہے۔ ہم چوری سے پانی پی سکتے ہیں، ہم کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ایک اندر کا تقوی، ایک اندر کا ایمان، ایک اندر کی رب سے محبت ہے جو ہمیں روکے رکھتی کہ نہیں، میں نے ایک پانی کا گھونٹ بھی حلق میں نہیں اتارنا اپنے رب کی رضا کے لیے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اللہ نے فرمایا إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي، روزہ صرف میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بدلے میں خود، کہ روزے دار نے اپنے رب کو پا لیا۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ تو ڈھال ہے گناہوں کے خلاف، کہ گناہ کو روک دیتا ہے۔ روزے سے ایسا تقوی نصیب ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، تو پھر فحش گوئی، بے حیائی، شور و گل، کوئی گندی بات، کوئی بیہودہ بات مت کریں، مت پھر کوئی ایسی بات کریں جس سے آپ کا روزہ فاسد ہو۔ فَإِنَّ السَّبَّ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ فَلْيَقُلْ، اور اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے یا لڑائی لڑے یا کوئی بری بات کہے تو کہے، کیا کہنا ہے؟ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں روزے سے ہوں، میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزہ بھی رکھنا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کی 1903، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، کہ روزے دار گناہ کی بات اور گناہ کے کام سے باز نہیں آتا۔ جو روزہ رکھے اور فلمیں بھی، ڈرامے بھی، رشوت بھی، دھوکہ بھی، فریب بھی، ریاکاریاں بھی، سب کچھ، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ڈرامے بھی کر رہا ہے، اور حرام کے کاموں سے بھی نہیں رکتا، جو رشوت بھی لیتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، مکاریاں بھی کرتا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ، پھر اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں اس کے روزہ رکھنے کی۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کے روزے کی؟ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اس کے بھوکے پیاسا رہنے کا کوئی ثواب نہیں، کوئی کچھ نہیں، بھوکے پیاسے رہنے کا اس کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں سب کو عمل والا بنائے اور اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اللہ کرے کوئی افطاری مکے مدینے میں ہو جائے، اللہ کرے کوئی اعتکاف ہمیں مدینے میں نصیب ہو جائے، اللہ کرے جتنے بھی سن رہے ہیں، جتنے بھی میری آواز جہاں پر بھی پہنچ رہی ہے، اللہ سب کو مدینے کا اعتکاف نصیب فرمائے اور ہمارے دسترخوان افطاری کے دسترخوان مکے مدینے میں سجائے۔